बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। इमरान खान पर फायरिंग हुई है, इमरान खान साहब जख्मी हो गए। से थोड़ा आगे चौक है एक अल्लाह वाला, उस पर जो है ना वहाँ जाकर इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई है और फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरा ब्रस्ट खाली किया गया और उसमें 14 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक जो शख्स है वो बहुत ही सीरियस हालत में था। अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक वो शख्स जान भाग या शहीद हो गया है और इसमें इमरान खान साहब को 3 गोलियां लगी हैं और तीनों गोलियां जो है ना वो टांग में लगी हैं। अल्लाह पाक इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक ऑपरेशन हो चुका है और कुछ मज़ीद जो है ना उसकी जो है ट्रीटमेंट वो जारी है। बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको भी जो है ना ट्रीट किया जा रहा है। उनको बहुत शदीद ज़ख्मी है, 1-2 सीरियस भी बता रहे थे। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। पूरी कौम से इल्तमास है कि हमारे लीडर इमरान खान के लिए और जो भी उसके कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं उनको जो है ना अल्लाह पाक सेहत, बहुत जल्द सेहत कामला व आजिला अता फरमाए। अब इस पर पूरे मुल्क की आवाम जो है वो बहुत गुस्से में है। अब इस पर जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि खून ही खून होगा और बहुत अहम शख्सियात इसमें निशाना बन सकती हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है ना देखा जा रहा है। जो पीटीआई कारकुनान हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मुजरिम का बयान, अभी तक इमरान खान हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे थे ज़ख्मी हालत में, लेकिन मुजरिम का बयान उसके इतनी जल्दी कैसे ऑन एयर चलाया गया और उसमें एक अंसर शामिल किया गया है कि वो कोई मजहबी जुनूनी था। और ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब तो अजान के वक्त तकरीर भी बंद कर देते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड है। दूसरा ये कि उसको पता था कि अजान के वक्त कवाली चलनी है और मैंने शुरू से ही घर से ही पिस्टल जो है ना वो लोडेड लेके जाना है। और याद रखें 2 जगह से फायरिंग हुई है। मुजरिम बेशक एक ही पकड़ा गया लेकिन 2 जगह से, एक जगह से जो है ना वो AK-47 की जो ब्रस्ट था वो मालूम होता है क्योंकि वहाँ से ब्रस्ट फायर किया गया है। और ये दूसरा जो पकड़ा गया है इसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल था और ऑटोमेटिक पिस्टल मैं आपको बताऊं कि एक आम बंदा नहीं चला सकता और ये पाकिस्तान में भी नहीं बनता। ये इतना महंगा जो है ना पिस्टल है। और दूसरी मज़े की बात बताऊं कि इसकी जेब से जो फायर करने आया था, इसकी जेब से कुछ चर्च वगैरह की भी पूरियाँ भी मिली है। तो आप ये बताएं कि हो सकता है कि इसको ट्रेन किया गया हो ये गन चलन, क्योंकि ये गन इसलिए होती है कि जब आप किसी को ये ठान के जाएं कि मैंने इसको बचाना नहीं है, मैंने इसको मारना है, फिर इस तरह की गन जो है ना उसके हाथ में दी जाती है या वो खुद ये गन लेकर जाता है। और इतनी महंगी गन क्योंकि ये एकदम से ऑटोमेटिक है और ये भी ब्रस्ट ही छोड़ती है और इसमें 18 गोलियां होती हैं। और फिर कैसे इसके पास इस तरह की गन पहुंची। और बहुत मैं हिम्मत है उस जवान की, मैं उसको दाद देना चाहूँगा, इब्तिसाम एक लड़के का, कि जिसने उसको जो ही वो उसका बयान है कि मैंने देखा कि जो ही उसने शलवार में हाथ डाला तो ये एक अंदाज ही ऐसा है कि अगर कोई इस तरह की जो है ना शलवार में हाथ डाले और या कमीज़ ऊपर करे तो ऑटोमेटिकली जहन में यह ख्याल आता है कि ये बंदा कोई चीज़ निकालने लगा है। तो उसने कहा कि मेरा जो फोकस है फ़ौरन उसकी तरफ गया क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां आसपास इतना बहुत ज़्यादा रश नहीं था। जब उसने वो किया पिस्टल निकाला तो पिस्टल निकालते ही ट्रैगल पर उसने हाथ रख दिया था बकौल उसके इब्तिसाम के। तो जाहिर है ट्रैगल पर हाथ रखते ही वो ब्रस्ट जो है ना अचानक निकलना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि 1-2 फायर हुए ही थे तो मैंने उसका जो है ना पिस्टल वो दबोच लिया और उसको पकड़ लिया और उसकी जो जर्सी थी, जैकेट थी, वो मज़ीद उसको पकड़ने की वजह से जर्सी उसके हाथ में आ गई और वो पूरा जोर लगा के, क्योंकि जाहिर है उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मारा जाऊँगा, क्योंकि जो जिस मिशन के तौर पर आया था वो उसका मिशन पूरा हुआ नहीं था।
تو وہ زور لگا کے بھاگنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی جیکٹ اتر گئی اور اس ابتسام کے ہاتھ میں آ گئی، اور آگے جب بھاگا تو کچھ لوگوں نے اس کو پھر ظاہرہ جب واویلا ہوا، فائرنگ ہوئی تو بھاگتے ہوئے بندے کو جو ہے نا انہوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور ایک جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا جلدی اس کا بیان، اتنا سیریس معاملہ ہوا ہے، اتنی بڑی واردات ہوئی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اول تو اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر حکومت یا پولیس اس کو سیکورٹی ادارے چھپا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا تفتیش کا سلسلہ، پھر مزید گرفتاریاں اور سہولت کار ہینڈلر وغیرہ یہ سارے اس تک پہنچنے کے لیے مزید جو ہے نا کارروائی کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ تو عمران خان ابھی ہاسپٹل نہیں پہنچا تو اس کا بیان آ گیا کہ جی وہ مجھے جو ہے نا وہ عمران خان عوام کو گمراہ کرتا ہے اور اذان کے ٹائم وہ گانے چلا دیتا ہے اور اس لیے مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں اس کو مارنے چلا اور میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، کیا پہلے بھی وہ کسی ادارے میں یا کسی سیاسی پارٹی کو یا سیاسی پارٹی کے کارکن کو یا کسی دھرنے جلسے میں اس طرح کے وہ کوئی اور بندے مار چکا ہے؟ اگر یہی جذبہ ہے، چلو بھی مذہبی جنونی تھا، تو کیا پہلے کئی وارداتیں کر چکا ہے وہ؟ ایک اور پوائنٹ، اس کا فیس بک جو پیج ہے یا فیس بک آئی ڈی وہ بلاک کر دی گئی ہے۔ اور تیسرا غیر قانونی کام، آپ اتنا جلدی اس کو آن ایئر نہیں لے کر آ سکتے، اس کا بیان نہیں چلا سکتے بغیر کسی آفیشیل جو ہے نا پرمیشن کے۔ اور کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا، پھر اس کی پرمیشن لی گئی ہے کہ ہم اس کو چلائیں۔ اس کے بیان سے یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اس کا انفرادی فعل تھا، یعنی اس کے پیچھے کسی کی سپورٹ نہیں تھی، نہ ہی کسی نے اس کو اس چیز پر آمادہ کیا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ختم ہوگا معاملہ۔ جس طرح کہ آپ جلد از جلد پریس کانفرنسز، فیصل واڈا کا بیان، مریم نواز کا کہ یہ فتنہ فساد اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ لانگ مارچ، خونی مارچ ہوگا، اور رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان کہ اس کا سر کچلنا چاہیے، کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے، ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا۔ یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1960 اور 50 یا 70 کی دہائی والے سال ہیں یا دن ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ جو بیان چلوایا گیا ہے یہ بھی اب پی ٹی آئی کارکن بقول پی ٹی آئی کارکنان کے یہ آسانی سے نہیں جانے دے گے، اور جس تھانے سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے وہ پورا تھانہ معطل کر گیا ہے، ہو گیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، وہاں احتجاج کرنے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں جو فائرنگ ہوئی ہے وہ رانا ثناءاللہ کا علاقہ ہے۔ تو جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کیا ان کے پاس اسلحے ہیں؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ تو ان پر اسٹریٹ فائر کیسے کھولے گئے؟ پنجاب میں حکومت تو پرویز الہی کی ہے، کیوں فائر کھولے گئے؟ اس پر پی ٹی آئی کارکنان بہت برہم ہیں، اور وہاں موجود تھے فاروق حبیب صاحب، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے طور پر ہم پر فائرنگ کی گئی، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم پر سیدھے فائر کھولو۔ پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے قاسم سوری کی طرف سے، اور باقی بھی پورے ملک میں حالات جو ہیں وہ بالکل کشیدہ ہیں۔ عوام جو ہے اسٹرائک پر ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس واقعے کی بالکل اور جمعیت کے لوگوں اور نون پی ڈی ایم کے لوگوں کی طرف سے ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور میرے نزدیک ایک عام شہری، یعنی کہ اگر بطور ایک ہیومن بینگ یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم سیرت النبی کو پڑھیں تو ہم مخالفین پر بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکنے والی بوڑھیا عورت جب بیمار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے گئے. لیکن یہ لوگ جمعیت اور پی ڈی ایم کے لوگ یہ ایک خاص ایک تو مذاق اڑا رہے ہیں, دوسرا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک واقعہ مولانا فضل الرحمان پر ہو چکا ہے. سب لوگوں نے مذمت کی تھی, سب لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے بھی مذمت کی تھی اور اظہار افسوس کیا تھا. اس میں کچھ کیجولیٹیز ہوئی تھیں, کچھ جانیں شہید ہوئی تھیں. یہاں بھی ایک جان شہید ہوئی ہے. تو خدا کا خوف کریں اور پروپیگنڈے سے اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کریں. انسان کے اندر اگر انسانیت ہی نہ ہو تو وہ انسان نہیں, حیوان ہے. بے شک یہ تو سیاسی نظریاتی طور پر جو ہے نا ایک مخالفت ہے, ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. نظریاتی مخالفین ہیں نا ایک دوسرے کے, یا سیاسی مخالفین کہہ لیں. اب اگر آپ اس کو ذاتی دشمنی لیں تو یہ انتہائی گھٹیا بات اور گھٹیا ذہنیات ہے. پاک فوج کی جانب سے اس کے واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور بہت ہی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے, اور عمران خان کی صحت یابی کے لیے جو ہے نا دعا کی گئی ہے. عمران خان نے 3 لوگوں کا جو ہے نا ریزائن کا مطالبہ کیا ہے. عمران خان کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ فی الفور مجھ پر حملہ کروانے میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہے. ایک جنرل فیصل صاحب, میجر جنرل فیصل صاحب, یہ عمران خان کا بیان ہے, اور ایک شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی سے اس چیز کا علم تھا. تو تحقیقات ہونی چاہیے. وہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب اس واقعے کو اگر آپ مذہبی رنگ دیں گے تو یہ اب اس کو عوام نہیں مانے گی. عمران خان وہ ہے جس نے اسلاموفوبیا پر UN میں بات کی تھی, پوری دنیا کو للکارا تھا. عمران خان وہ ہے جس نے ناموس رسالت پر بات کی تھی, شان رسالت پر بات کی تھی. عمران خان وہ ہے جس نے قرآنی اوراق جو امپورٹ ہو کر آتے ہیں اس پر ٹیکس ختم کیا تھا. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کئی بار اس حکومت کا حصہ رہے ہیں, کبھی اس کو فرصت نہیں ہوئی کہ جو قرآن پاک کے اوراق ہیں اس پر تو ٹیکس ختم کرا سکے. عمران خان وہ ہے جس نے ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو رواں دواں کیا تھا, احساس پروگرام چلایا, کرونا کو ہینڈل کیا, صحت کارڈ چلایا, لنگر خانے چلائے, اور پاکستان کی سوورنٹی, خود مختاری اور غیرت کو اس نے اجاگر کیا. ملک کی جو آزاد ریاستی پالیسی ہے اس کو اہمیت دی, اور اس نے کہا کہ ملک کے فیصلے ہم اور ہماری قوم کرے گی. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے فیصلے کرنے والے؟ آج اس لیڈر کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان 2 دن پہلے بھی کہہ چکا ہے, جب سے ارشد شریف شہید ہوا ہے اس کے بعد سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری اگر موت ہو تو ارشد شریف جیسی ہے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ ڈرنے والا ہے یا اس کے کارکن اس چیز سے ڈرنے والے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اس کی آزادانہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بیان کس نے جاری کروایا اس کی تحقیقات ہو, اور یہ حملہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کریں. کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ملک کو؟ یہ صرف سیاسی انتشار نہیں تھا جس کے آپ لیڈر کو یا کوئی بھی جس نے بھی اس میں جو کانسپرنسی کی ہے, سازش کی ہے عمران خان کو مروانے کی, وہ اس نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے. اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. اور باقی جہاں تک سوال ہے اس کی ریزگنیشن کا جو عمران خان صاحب طلب کر ہیں, تو وہ شاید بہتر خوب سمجھتے ہیں کہ اس کے نالج میں ہوگی کوئی بات, وہ ایسے نہیں کہہ رہے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. ہمارے پاکستان کو انتشار کی طرف نہ دھکیلیں. پہلے رجیم چینج آپریشن کیا گیا,
اب یہ دوسرا آپریشن کہ عمران خان کو ہی ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ NRO کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ وہ جب آئے گا تو پھر دوبارہ جو یہ آپ نے نیب اور FIA کے قانون ختم کیے ہیں یا چینجنگ کیے ہیں وہ دوبارہ ریورس کرے گا، اس چیز کا آپ کو خوف ہے۔ ہمارا مقصد فی الوقت یہ قبل از وقت ہوگا کسی پر الزام لگانا، تحقیقات کی جائیں جو بھی اس میں ملوث ہے۔ پہلے تو شہباز شریف صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اتنے بڑے لیڈر کو مارنے کی کوشش کی گئی اور سیکورٹی ناکام۔ آپ تو کہتے تھے کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اس کے پاس تو سیکورٹی بھی نہیں تھی۔ جس کے پاس درجنوں کی تعداد میں سیکورٹی تھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، تو ارشد شریف کیسے سیف تھا؟ مجھے جواب دیں اس چیز کا، مجھے نہیں، عوام مانگ رہی ہے جواب۔ کیوں میرے ملک کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ اور کچھ سوشل میڈیا پر اس وقت ٹویٹس آئے جب یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جی وہ کیا رہا ہے پاکستان میں؟ فیصل واڈا کو کیسے علم تھا کہ خون خرابہ ہونا ہے اور امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں پرسنالٹی وہ نشانہ بنے، کیسے علم تھا؟ پکڑے نا اس کو، اگر نہیں پکڑیں گے تو پھر اس کا مطلب کچھ اور نکل سکتا ہے۔ اور خبر آئی تھی کہ عمران خان نے 10 یا 10:30 بجے خطاب کرنا تھا، تو وہ تقریباً 11:15 بج چکے ہیں، تو مزید جو ہے نا ناظرین اگلے ویلاگ میں دیکھ لیں کہ عمران خان نے اگر خطاب کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے وہ خطاب اور عمران خان جو بھی اپنا موقف رکھیں گے وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔